11वां पारा सूरत तौबा आयत नंबर 94। हम लोगों ने सूरत तौबा शुरू की हुई है और अब जो है वो हम पिछली चंद आयत से ग़ज़वा तबूक के बारे में पढ़ रहे हैं। सही है। और ये जो आयत है ये भी ग़ज़वा तबूक में जो मुनाफ़िकीन बहाने तराश कर साथ नहीं गए थे और उन्होंने यहाँ बहुत सारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद बहाने तराशे, उज़र पेश किए और फिर मुनाफ़िकीन की पीछे हमने अलामात काफ़ी सारी पढ़ी हैं। तो अब अल्लाह ताला अल्लाह के नबी को बता रहे हैं कि जब आप अब ग़ज़वा तबूक हो गया था तो जब आप वापस आओगे तो ये मुनाफ़िकीन आपके सामने बहुत सारा उज़र पेश करेंगे, तो आपने इनके उज़र मानने नहीं हैं। सही है। स्टार्ट करते हैं। या तज़िरून इलैकुम इज़ा रजातुम इलैहिम कुल्ला तातज़िरू लन नुमिना लकुम क़द नब्बअनल्लाहु मिन अख़बारिकुम व सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तामलून। ये लोग तुम्हारे सामने उज़र पेश करेंगे, जब तुम इनके पास वापस जाओगे आप कह दीजिए कि ये उज़र पेश मत करो, हम कभी तुमको सच्चा ना समझेंगे। अल्लाह ताला हमको तुम्हारी ख़बर दे चुका है और आइंदा भी अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारी कारगुजारी देख लेंगे। फिर ऐसे के पास लौटाए जाओगे जो पोशीदा और ज़ाहिर सबका जानने वाला है, फिर वो तुमको बता देगा जो कुछ तुम करते थे। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा तबूक से वापस आए थे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहले ही कह रहे हैं कि जब आप जंग लौट के जंग से वापस आओगे तो ये लोग आएंगे आपके पास और आपके सामने आके कहेंगे कि मुझे फ़लाँ मसला था, मुझे फ़लाँ इशू था, लेकिन आपने इनको सच्चा नहीं समझना, क्योंकि अल्लाह ताला आपसे हमको ख़बर दे चुका था और आइंदा भी अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारी कारगुजारी देख लेंगे। अल्लाह ताला को और उसके रसूल को इल्म है कि तुम लोग जो है तुम लोगों के दिलों में क्या था और तुम लोग क्या कर रहे हो। फिर ऐसे के पास लौटाए जाओगे जो पोशीदा और ज़ाहिर सब का जानने वाला है। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिम ग़ैबि व शहादत, फिर तुम लौटाए जाओगे तरफ उसके जो जानने वाला है गैब का और हाजिर का। फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तामलून, तो फिर तुम ज़ाहिर कर देगा या ख़बर दे देगा या आगाह कर देगा तुमको जो कुछ थे तुम अमल करते। नबा का मतलब होता है ख़बर देना, बड़ी को ख़बर होना। तो युनब्बिउकुम, ये कुछ चीज़ें अगर आप याद कर लें ना हमें, तो हमारे तर्जमा बड़ा आसान हो जाता है। जहाँ कुम आएगा, इलैकुम का पेश में कुम आएगा, वो होगा प्लूरल तुम्हारे लिए, ठीक है। हिम आएगा तो होगा उनके लिए। अब यहाँ फ़युनब्बिउकुम, फ़ा का मतलब होता है तो या पास या पेश यू का मतलब होता है वो, तो वो आगाह कर देगा, ख़बर दे देगा तुमको। नबा नब्बी बता देगा तुमको, तुमको तुम सबको, बिमा कुन्तुम तामलून, जो कुछ थे तुम, कुन्तुम थे तुम, ताज़बर ता का मतलब होता है तुम, तामलून जो कुछ थे तुम अमल करते हैं, ठीक है। ये तर्जमा अगर थोड़ा सा हम इसको चंद एक लफ्ज़ जो है ना बेसिक है, अगर इनको याद कर लेना तो तर्जमा बहुत आसान हो जाता है कुरान का। मैं इंशाअल्लाह ना आपको एक लिस्ट दूंगी, फिर आप उसमें देखिएगा। अब ये है कि ऐसा रब जो कि दिलों के भेद तक भी जानता है, तो उसके आगे तुम अगर इस तरह के बहाने तराशते हो तो फिर अल्लाह ताला जो है, अल्लाह के नबी को तो नहीं पता गैब का, लेकिन अल्लाह के नबी को फिर अल्लाह ताला ख़बर दे देता है कि ये देखो ये तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। सयहलिफूना बिल्लाहि लकुम इज़न क़लबतुम इलैहिम, अब वो तुम्हारे सामने अल्लाह की कस्में खा जाएंगे जब तुम इनके पास वापस जाओगे, ताकि तुम इनको इनकी हालत पर छोड़ दो। सो तुम इनको इनकी हालत पर छोड़ दो, वो लोग बिल्कुल गंदे हैं, इनका ठिकाना दोज़ख है, इन कामों के बदले जिन्हें वो किया करते थे। अब अल्लाह ताला ही नबी पाक को बता रहे हैं कि वो जब आप आओगे तो वो आपके सामने कस्में खाएंगे। सही है। जब तुम उनके पास वापस आओगे तो ताकि तुम इनको इनकी हालत पर छोड़ दो, वो इस तरह कस्में खाएंगे कि नहीं मुझे फ़लाँ एक्सक्यूज़ था, हमें माफ़ कर दें, हमें कुछ ना कहें। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप ना उनको कुछ मत कहना, उनको उनकी हालत पे छोड़ देना। उन्होंने जो एक्सक्यूज़ किए हैं, कई दफ़ा होता है कि किसी बंदे को आप कह के थक जाते हो, तो फिर हम भी दिल में सोचते हैं, बल्कि हुक्म भी है कि जैसा हुआ उसको उसकी हालत पे छोड़ दो, इसलिए नहीं सुधरना। तो वो लोग बिल्कुल गंदे हैं। लफ्ज़ ज़रा देखें, रिज्स का लफ्ज़ होता है नापाकी, गंदगी। इन्नहुम, अब यहाँ भी इन्ना मिन बेशक, हम वो के सीगे के लिए आ गया, प्लूरल के वो के लिए, यानी वो ज़्यादा लोग, बेशक वो लोग गंदगी हैं या गंदे हैं। व माअवाहुम जहन्नम, और ठिकाना उनका जहन्नम है। जज़ाअम बिमा कानू यक्सबून, बदला है उस चीज़ का जो उन्होंने कमाया या जो वो कमाते थे।
یا جو وہ کیا کرتے تھے. کسب ہوتا ہے نا کمانا. یحلفون لکم لترضوا عنہم, اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. سو اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تو ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کس قسمیں کھا کھا کے آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ راضی ہو جائیں. لیکن اگر آپ راضی ہو بھی جاؤ گے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے, زخرفل قول سے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نرم ہے تو آپ کو نرم کر بھی لیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے, اللہ تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں کو جو ہے ان سے راضی نہیں ہوتا. اس میں ان 3 لوگوں کے بارے میں بھی آئے گا, 3 صحابہ کرام کے بارے میں, وہ تھوڑا سا آگے آئے گا. الاعراب اشد کفرا و نفاقا, دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں, اور ان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ان کو ان احکام کا علم نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں. اور اللہ بڑا علم والا, بڑی حکمت والا ہے. اعراب ہوتے ہیں اعرابی, بدو, ایسے لوگ جو کہ مدینہ شہر سے دور دیہاتوں کے باہر دیہاتوں میں رہتے تھے. ان دیہاتوں کے باشندوں کو اعراب کہا جاتا ہے, جو اعرابی کی جمع ہے. اور یہ شہری لوگوں کے مقابلے میں ان کا اخلاق, کردار, یہ ان میں درستی اور کھردرا پن پایا جاتا ہے. ابھی آپ کسی گاؤں کے شخص سے ملیں نا تو وہ اس کے وہ ایٹیکیٹس یا اس میں وہ مینرز یا وہ اس کا مثلا ہم ٹیچر کو دیکھیں گے تو ہم رسپیکٹ کریں گے, ہم کسی سے بھی ملیں گے تو ہم ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں گے, بٹ دے ڈونٹ بادر, اور ان کو اس لیے وہ کس لیے کہ اسی طرح کہ ان کو اس چیز کی جو آپ سے وسلم کی تبلیغ تھی, جو تعلیم تھی, اللہ کے احکامات تھے, وہ ان تک پہنچتے بھی کم تھے. آپ سے تو شہر میں رہتے تھے تو مکہ کے لوگوں تک پہنچتے بھی کم تھے. اسی وجہ سے وہ جو اس طرح کا انسان جو وہ کفر اور نفاق میں بھی شہر والے لوگوں سے زیادہ سخت اور احکام شریعت سے بے خبر ہوتا ہے. صحیح, گنوار لکھا ہوا ہے, گنوار جیسے گنوار, جی گنوار کا لفظ بولیں جی. اس آیت میں انہی کی وضاحت کی گئی ہے, کیونکہ ایک موقع پر کچھ عرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے پوچھا کیا تم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا ہاں, اور عرابیوں نے کہا واللہ ہم تو بوسہ نہیں دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحمت اور شفقت کا جذبہ نکال دیا تو میرا اس میں کیا اختیار ہے. ٹھیک ہے. اب بھی یہاں نا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بچوں کو بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ تو بچوں کو بوسہ دینا تو ہے, وہ تو زیادہ نہ آپ دیں, 24 گھنٹے نہ چمٹے رہیں, لیکن وہ تو ایک آٹومیٹک ہی آپ کا بچوں کو دیکھے تو ویسے پیار آ جاتا ہے. تو وہ تو بہت سخت قسم کا شخص ہوگا کہ جو مطلب اپنے بچے کی بات ہو رہی ہے نا, کہ مجھے تو دوسروں کو دیکھ کے بھی پیار آ جاتا ہے. بس دوسرے کو دیکھ کے اب اس لیے نہیں پیار زیادہ کرتے کہ بوڑھے ہو گئے ہیں, 100 قسم کی بیماریاں, تو اگلا بندہ کو مائنڈ ہی نہ کر جائے, ورنہ مجھے بڑا پیار آتا ہے بچوں کو, بہت آتا ہے. تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ نہیں, زیادہ نہیں اس کو اٹیچ کرنا کہ اگلا بندہ, یہی چیزیں ہمیں ایٹیکیٹ سکھائے جاتے ہیں نا تھوڑے سے, کہ دھیان سے رہنا ہے. اچھا, تو اب یہ گاؤں کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ زیادہ سخت ہیں نفاق میں بھی اور کفر میں بھی. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا, اور ان دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہ کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں, اور تم مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے منتظر رہتے ہیں. برا وقت ان پر ہی پڑنے والا ہے اور اللہ سننے والا, جاننے والا ہے. انہی دیہاتی عربیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ دیہاتی کچھ اس قدر بے علم اور لا علم ہے کہ جب ان کو کوئی صدقہ خیرات کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ اس طرح اس کو صدقہ خیرات کرتے ہیں جس طرح ان کے اوپر کوئی جرمانہ پڑا ہوا, اور یہ ہر وقت زمانہ گردش کے منتظر رہتے ہیں, ہر وقت اس چیز کے منتظر رہتے ہیں, نعوذ باللہ استغفر اللہ, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ ختم ہو جائے, یا ان کو کوئی یہ کسی جنگوں میں ہار جائیں یا مارے جائیں, یا نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے. اور برا وقت انہی پر پڑنے والا ہے. کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برے وقت کے منتظر رہتے ہیں, لیکن اصل میں کیا ہے, اصل میں برا وقت انہی پر پڑنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سننے والا, جاننے والا ہے. واللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ سننے والا, جاننے والا ہے. یعنی ہم انسان تو, مجھے تو یوں کبھی کبھی لگتا ہے جیسے انسان تو ایک کٹھ پتلیاں سی ہے, کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بڑا سا یوں ایک امیجن کرتے ہیں, بڑا سارا ایک مووی چل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے بیٹھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی علم اتنا وسیع ہے, ایک ایک چیز ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے اور ایک ایک چیز ہماری نظر آ رہی ہے. تو اور اللہ کو ہمارا پتہ بھی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, لیکن پھر بھی اللہ نے ہمارے سامنے بس وہ ہے نا سورۃ شمس کی آیت ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے رکھا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو ہم نے الہام کر دیا ہے اس میں اس کا فجورہ، اس کا فجر اور فسق اور فجار، وتقواہا اور اس کا تقوی، مطلب ہم نے انسان کے دل میں ڈال دیا ہے، الہام ہوتا ہے دل میں ڈال دینا، اس کا تقوی بھی اور اس کا فسق اور فجور بھی۔ اب اس کے لیے ہے کہ وہ اس تقوی اسی کا نام ہے نا، کہ آپ نے اپنے جو سامنے والی برائیاں ہیں ان کو بھی دھکا مار کے ہٹانا ہے، اور جو دل کے اندر کی برائیاں ہیں ان کو بھی دھکا مار کے ہٹانا ہے، یہی تقوی ہے۔ ہمارے دل میں بھی برائیاں آئیں گی، ہم نے ان کو بھی ہٹانا ہے، ان سے بھی دور ہونا ہے، ہمارے سامنے بھی برائیاں آئیں گی، ہم نے ان سے بھی دور ہونا ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ یہ برائی اور اچھائی دونوں رستے ہمارے سامنے ہیں، اور اسی کی آزمائش دنیا میں اللہ نے دی ہے جی۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اب کچھ عراب اور بعض اہل دیہات میں ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں ان کو عند اللہ قرب حاصل ہونے کا ذریعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے موجب برکت ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑی رحمت والا، بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ اب کچھ عربی ایسے ہیں کہ وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ جیسے ہم خرچ کرتے ہیں۔ ہم کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ جب بھی کوئی آ کے اللہ کے راستے میں خرچ دیتا تھا تو اللہ تعالیٰ کے نبی اس کے لیے دعا فرماتے تھے۔ مطلب بہت سارے صحابہ کی دعائیں تو ہمارے سامنے ہیں نا، کہ آئندہ اس کے بعد عثمان کو بھی اللہ نے دعا دی تھی، اس طرح بہت سارے حضرت ابوبکر کو بھی دی تھی۔ تو اسی لیے اور یہ خرچ کرنا اچھا، اور اس کے لیے، اور یہ چلے پوری یاد کرتے ہیں، اور یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے موجب قربت ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ اس میں اب ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے کہ اگر فرض کریں یہ خرچ کرنا، اگر آپ اس نیت سے خرچ کرتے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہمیں نزدیک کرے گا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں بھی داخل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کا تو کوئی گمان ہی نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ نے اللہ کے راستے میں دینا تو اس کو قطعی جرمانہ سمجھ کے نہیں دینا، اس کو قطعی اپنے اوپر بوجھ سمجھ کے نہیں دینا کہ ہائے مجھے زکوٰۃ دینی ہے، ہائے مجھے فرضی صدقہ دینا ہے، میں نے اللہ کے راستے میں دینا ہے، یہ لفظ نہیں بولنے۔ دوسرا جو ہے وہ جب آپ نے کسی کو دینا ہے نا تو اتنے تھینکلیس بندے کو نہ دیں کہ وہ آپ کے لیے دو لفظ بھی منہ سے نہ نکالے، اور اگر وہ نہیں بھی نکال رہا تو اس سے کہیں کہ آپ پلیز میرے لیے دعا کر دینا۔ کیونکہ میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی کو دیتی ہوں تو وہ فار گرانٹیڈ لے کے تو جلدی سے جیب میں ڈال کے تو ہیں جیسے اپنا حق ہے، تو پھر میں پیار سے سمجھاتی ہوں، پھر میں پیار سے سمجھاتی ہوں۔ کل کام والے پہ بڑی ڈسکشن ہو گئی تھی، میں اپنی ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں کر سکی اس لیے کہ وہ بہت زیادہ لمبا ہمارا ٹاپک ہو گیا تھا تو وہ قرآن سے ہٹ کے ہو گیا تھا، اور وہ ریکارڈ بھی نہیں ہوئی۔ اچھا، تو ان کے بس ان کی یہ ہمارے لیے آزمائش ہے، اللہ ہمارے لیے آسانیاں کرے جی۔ تو ان کو جو اگر فرض کرے اس طرح کا شخص آپ کے سامنے آتا ہے نا تو اسے کہیں کہ پیار سے کہ میرے لیے، میرے کمانے والوں کے لیے، میرے گھر کے لیے، میرے بچوں کے لیے، ہماری صحت کے لیے پلیز دعا ضرور کر دیں، ٹھیک ہے؟ اس سے اتنا ضرور کہیے کہ دعاؤں میں مجھے تمہاری دعا کی بڑی ضرورت ہے، کہنا بھی چاہیے۔ پتہ نہیں کب کس کی دعا لگ جائے، ہائے اللہ، تو دعا تو پتہ نہیں کس کی لگ سکتی ہے، کس کی، اسے ضرور کہیں کہ یہ رکھ لو لیکن ہمارے حق میں دعا ضرور کر دیں، ٹھیک ہے؟ یہ ضرور کہا کریں کیونکہ اللہ کے نبی دعا دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروں ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اب یہ سابقون الاولون میں سب سے پہلے مہاجرین آتے ہیں۔ ان میں سابقون الاولون میں بہت ساری، یہاں مفسرین نے ان میں بہت ساری تین گروہوں کا ذکر کیا۔ ایک مہاجرین کا جنہوں نے دین کی خاطر ہجرت کی، دوسرے انصار جنہوں نے ہر موقع پر اللہ کی مدد فرمائی، اور اس کے بعد وہ افراد جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے سبقت حاصل کی۔ اور اس کی تعریف میں اختلاف تو آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن مطلب اس میں سابقون الاولون ہوتا ہے جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہوں،
ٹھیک ہے، اور ان میں وہ آ جاتے ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور پھر بعض کہتے ہیں جنہوں نے حدیبیہ میں بیعت رضوان میں حاضر تھے، بعض کہتے ہیں کہ یہ بدری صاحب بھی ہیں، اور بعض کہتے ہیں، اور ان ساروں کی مفسرین کی باتیں بھی صحیح ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہیں، اور جو بعد میں کہتے ہیں کہ ہم جیسے ایون جو تابعین، جو صحابہ کے بعد تھے، تابعین نے 100 سال تک، اس کے بعد جو تبع تابعین تھے وہ ان کو بھی، اور اس کے بعد جو اس گروہ سے مراد بعض کے نزدیک اصلاحی تابعین ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں لیکن صحابہ کی صحبت سے مشرف اسلام ہوئے، اور بعض نے اسے عام کر رکھا ہے کہ قیامت تک جتنے بھی انصار و مہاجرین سے محبت رکھنے والے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے مسلمان ہیں وہ اس میں شامل ہیں، اس میں اصلاحی تابعین بھی آتے ہیں۔ اب سابقون الاولون میں شامل ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ نیکیوں میں سبقت، ہاں، نیکیوں میں سبقت کرنی ہے، مہاجرین اور انصار اور اصحاب رسول کے ہیں پیروکار کے، محبت تو ہے ہی ہے ان کے پیروکار، یعنی جس طرح پیروکار وہ کس طرح تھے کہ ادھر سے اللہ کے نبی کہتے تھے، اللہ کا حکم آتا تھا، وہ کہتے تھے سمینا و اطعنا۔ سمینا و اطعنا کا کیا مطلب ہے؟ سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے یہی کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہی کرنا ہے۔ جب ہم یہ کریں گے اب ہمارے لیے بلکہ ایک اور ڈبل اجر یہ ہے، اور یہ اللہ کے نبی کی بشارت ہے کہ ڈبل اجر یہ ہے کہ ہم نے نبی پاک کو دیکھا بھی نہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں اللہ کے نبی نے یہ ایک بشارت دی ہے کہ جن لوگوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے ان کے لیے ڈبل اجر ہے، یہ بھی ایک حدیث سے ثابت ہے، یہ ہمارے لیے ڈبل اجر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اب سابقون الاولون میں انشاءاللہ ہم بھی مطلب تفسیر کی روح سے، یا اگر اب بدری صحابیوں والا ہمارا جذبہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ لوگ دنیا میں اس وقت بھی اتنے نیک ہیں، اتنا دین پھیلا رہے ہیں، اتنا اللہ کے راستے میں کام کر رہے ہیں کہ ان کو دیکھ کے رشک آتا ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو ان کی کون سی، اللہ تعالیٰ میں بھی ان کو بھی سابقون الاولون میں شامل کر لے، صحیح ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شامل کرے جی۔ اصل تو برائیوں سے بچنا ہے نا، تو ان کے لیے اللہ نے کیا کہا ہے کہ جنتیں ہیں اور ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور کچھ تمہارے گرد و پیش والوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق پہ اڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، ان کو ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ گرد و پیش میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ آپ ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، یہ بھی ان منافقین کی بات ہی ہو رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اتنے شیشے کی طرح، اس کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے نفاق کے لیے اپنے آپ کو خالص اور تنہا کر لیا ہے کہ اتنے وہ ایک بندہ ایمان میں خالص ہے اور ایک بندہ نفاق میں خالص ہے۔ نفاق میں خالص سے کیا مراد ہے کہ اتنا سخت منافق ہے، ٹھیک ہے، یہ لفظ ہے نا یہاں کہ نرمی ملائمت، یعنی اس کے دل میں نفاق کے لیے اتنی نرمی ہے، یعنی اس کے اندر دل میں نفاق گھلا ہوا، ٹھیک ہے، تو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ان سے آپ نے بچ کے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو جانتے نہیں۔ اب یہ ان الفاظ پہ غور کریں، مارادو علی النفاق، یعنی نفاق میں گھلے پڑے ہیں، اڑے پڑے ہیں، ان کے دلوں میں گھلا پڑا ہے، یہ اس لفظ پہ غور کریں، لا تعلمہم، نہیں، تا زبر تا کا مطلب ہوتا ہے تم، دو چیزوں کے پہ ذرا غور کرنے کو پینسل ہے تو لکھو ہیں، تا زبر تا جہاں بھی قرآن میں آئے گا، بے شک بڑی تا آئے گی، چھوٹ، اس کا مطلب ہوتا ہے تم یا آپ، اور تاپش تو جہاں آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے میں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تا زبر نہیں، لا کا مطلب نہیں، لام الف زبر لا کا مطلب نہیں، تا زبر تا کا مطلب تم، عین لام میم کا مطلب ہوتا ہے جانتے ہم ان کو، نہیں تم جانتے ان کو، نحنو نعلم، نحنو ہم، نون زبر نا کا مطلب ہوتا ہے ہم جانتے ہیں ان کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں ان کو جانتے، میں جانتا ہوں۔ اب یہاں سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ وہ عالم الغیب تھے، تو ان الفاظ سے ان جو کم علم لوگوں ہیں ان کی نفی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے ارد گرد منافق تھے لیکن وہ ان کو جانتے ہی نہیں تھے، صحیح ہے۔ اور سنعذبہم مرتین، استغفر اللہ، ہم ان کو دوہری سزا دیں گے،
مرتين بھی تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے. ہم ان کو دوہری سزا دیں گے. ثم یردون الی عذاب عظیم الی عذاب عظیم، پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے. جی آگے چلتے ہیں. کاش اہل بدعت اس کو سمجھ سکتے. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا، اور کچھ اور لوگ جو اپنی خطا کے اقراری اور جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے کچھ برے، اور اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے. اب کچھ لوگ جو گئے نہیں تھے ساتھ، تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی خطا تسلیم بھی کر رہے ہیں، وہ اپنی غلطی مان بھی رہے ہیں کہ ہم محض اپنی سستی کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے، بلکہ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا. لیکن انہوں نے ساری زندگی اچھے اعمال کیے تھے، لیکن برا عمل ان کا کیا ہو گیا کہ غزوہ تبوک میں نہ جانا. اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے گا. بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے. جب انہوں نے غلطی تسلیم کر لی نا، پھر اللہ تعالیٰ سے امید ہے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں، اور ان کے لیے دعا کیجئے. بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور خوب جانتا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے بڑے بڑے نیک کام کیے تھے، تو اب ان کا یہ ایک غلطی یا ایک یہ خطا جو انہوں نے عذر کیا ہے، تو آپ یوں کریں کہ آپ ان سے صدقہ لے لیں، جن کے ذریعے سے ان کو پاک کر دیں، اور ان کے لیے دعا کر دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان. وہ پھر بہت پریشان بھی تھے، صحیح ہے. ان میں آگے 3 صحابیوں کا ذکر آئے گا، اس کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے بار بار جگہ جگہ کہ عفو درگزر، اتنے بڑے بڑے جرموں کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عفو درگزر کہا جاتا ہے. ہم اپنی ماسیوں کہتے ہیں ہمیں بہت تنگ کرتی ہیں. یہاں سیکھنے کی باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تنگ کرتے ہیں اپنے ملازموں کے 70 غلطیاں دن میں، اور ایک دن نہ آئے تو پھر لوگ بھی پتہ جاتا ہے. ان کے بغیر واقعی ہم وہ کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. الم یعلموا ان ہم قرآن پڑھنے کا ایک تو سب سے پہلے اجر، اور دوسرا اپنی اصلاح. جہاں اپنے اندر غلطی دیکھ لینا، اس غلطی کو کھرچ کے نکالنے کی کوشش کریں. صحیح ہے. الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ، کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے. اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں اور رحمت کرنے میں کامل ہے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ صدقات قبول فرماتا ہے بشرطے کہ وہ حلال کمائی سے ہو، ان میں اضافہ فرماتا ہے. حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک کھجور کے برابر صدقہ بڑھ بڑھ کر احد پہاڑ کی مثل ہو جاتا ہے. صدقے کی جب آپ صدقے کی اخلاص نیت دیکھی جائے گی، حلال کمائی دیکھی جائے گی، وقت کا تعین دیکھا جائے گا، اور آگے ڈیزرونگ بندہ دیکھا جائے گا، اور ہماری نیت دیکھی جائے گی، یہ سارا کچھ جب دیکھا جائے گا تو وہ صدقہ، بے شک وہ صدقہ جو ہے وہ آپ 40,000 دے رہے ہیں، اور بے شک آپ صدقہ جو ہے وہ 100 روپیہ دے رہے ہیں. اب یہ اللہ کو پتہ ہے کہ وہ 100 روپیہ کتنا اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اور وہ 40,000 اللہ کے ہاں کتنا قابل قبول. یہ بھی مت سوچا کریں کہ میں اگر امیر ہوں تو میں 40,000 فرضی زکوٰۃ دے کے میں اللہ کے ہاں بخش گئی ہوں، اور میں اگر میرے پاس اگر کم پیسے ہیں تو 100 روپے دیتے ہوئے جھجکے نہیں، شرمائے نہیں. اپنی نیت، یہ پتہ نہیں 100 روپیہ اللہ کے ہاں کتنا قابل قبول، خلوص نیت. اور پھر آپ نے اگر اپنے جن حالات میں دیا ہے وہ صحیح ہے. جی وقلی، یہی ہے نا آیت نمبر 105. وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ، تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا، اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے. اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کو جاننے والا ہے، سو وہ تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتلا دے گا. اب تم عمل کیے جاؤ، تمہارا عمل، اس میں یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے عملوں کو اللہ تعالیٰ ہی نہیں دیکھتا، بلکہ ان کا علم اللہ کے رسول اور مومنوں کو بھی بذریعہ وحی ہو جاتا ہے. یہ انہی منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا. صحیح ہے.
ہے ایک جنگ جی آگے آ جائیں وآخرون مرجون لامر اللہ، اور کچھ لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی ہے، ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اب یہاں یہ کچھ جنگ تبوک میں رہنے والے ایک تو منافق تھے، دوسرے جو بلا عذر پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا لیکن انہیں معافی نہیں دی گئی تھی۔ اس آیت میں اسی گروہ کا ذکر ہے جن کے معاملے کو مؤخر کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہ 3 لوگوں کا ذکر ہے یہاں، 3 صحابہ کرام کا، کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے آ کے معافی مانگی، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، میں آپ کو فی الحال میں آپ کو معافی نہیں دے سکتا، میں اس معاملے میں بے بس ہوں کیونکہ اللہ کا حکم ان کے بارے میں نہیں آیا تھا، تو یہ رک گیا تھا معاملہ۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں، اور اس شخص کے قیامت کا سامان کریں جو اس سے پہلے سے اللہ اور رسول کا مخالف ہے، اور قسمیں کھا جائیں کہ بجز بھلائی کے اور ہماری کچھ نیت نہیں، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اب یہ جب غزوہ تبوک سے آپ آ رہے تھے نا، تو وہاں کچھ منافقین نے بہت ہی ایک بری حرکت کی، انہوں نے ایک مسجد بنائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بارش و سردی کے موقع پر بیماروں کمزوروں کو دور جانے میں دقت پیش آتی ہے، تو ہم نے ان کی یہ سہولت کے لیے مسجد بنائی ہے، تو آپ نا آپ تبوک کے لیے سے واپس آ رہے تھے یا جا رہے تھے، تو آپ نا ہماری اس مسجد میں نماز پڑھیں، لیکن واپسی پر وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اصل مقاصد کو بے نقاب کر دیا۔ جب آپ اصل میں نیت کر لی کہ آپ اس مسجد کا نام تھا مسجد زرار، اور وہ عامر نامی کسی شخص نے بنائی تھی، پورا نام مجھے اس کا نہیں آتا، عامر اب یاد ہے، تجلیات نبوت میں نے پڑھا، عامر یاد ہے اکیلا، تو اس نے بنائی تھی، تو اس نے بہانے کیا کیے تھے، اب اللہ کے نبی کو نہیں علم تھا، آپ نے ارادہ کر لیا وہاں نماز پڑھنے کا، لیکن پھر آپ کو وہی کی گئی کہ اس کا مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے، کفر پھیلانا ہے، اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا ہے، اور اللہ اور رسول اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے ایک جگہ متعین کرنا ہے، سازشیں کرنے کے لیے، صحیح ہے۔ تو آپ نے پھر وہاں جا کے نماز نہیں پڑھی، یہ اگلی آیت ہے شاید، آپ لا تقم فیہ ابدا، آپ یقیناً اس میں کھڑے نہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کبھی بھی اس میں کھڑے نہ ہوں، یعنی نماز کے لیے، نہ مسجد اسی سال تقوی من اولی یوم، آپ کبھی اس میں کھڑے نہ ہوں، اور بتا جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب افمن اسس بنیانہ اعلیٰ تقوی من اللہ، پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی کو ہو رکھی ہو، پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو سمجھ ہی نہیں دیتا۔ ان کی لا یزال بنیانہم، ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کانٹا بن کر کھٹکتی رہے گی، ہاں مگر ان کے دل ہی اگر پاش ہو جائیں تو خیر، اور اللہ تعالیٰ بڑا علم والا بڑی حکمت والا ہے۔ اب یہ اسی مسجد والوں کی بات ہو رہی ہے، پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے اس مسجد میں قطعی کھڑے نہیں ہونا، آپ نے کس مسجد میں جانا ہے۔ اس مسجد میں سب سے پہلے جو مفسرین کی جو رائے ہے وہ یہ مسجد قباء کے بارے میں ہے، کہ مسجد قباء تھی، اس کے علاوہ بعد میں اور بھی مفسرین نے کچھ اور مساجد کے بارے میں بھی کہا ہے، لیکن جو زیادہ اوتھینٹک رائے ہے وہ مسجد قباء کے بارے میں ہے۔ تو مسجد قباء کی بنیاد اس کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی تھی، اور وہ مسجد اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اور اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ اور یہ اب یہاں تھوڑی سی ایک بتانے کی بات ہے بڑی پیاری، کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے مرد ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ خوب پاک ہوں، واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ جو قباء کے لوگوں کی ایک مثال دی گئی ہے کہ
کہ وہ بہت زیادہ پاک رہنے والے تھے اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اس کی جب نبی پاک نے پوچھا یا اور صحابہ نے دیگر سے پوچھا کہ آپ لوگوں کی کیا صفت ہے جو اللہ نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگ پاک ہونے والے ہیں, ہم لوگ تو بھی تو اپنی طہارت کی حفاظت کرتے ہیں. طہارت از ویری ویری امپورٹنٹ, جس کو ہم اتنا لائٹ لیتے ہیں کہ یہ طہارت کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہمارے جو روحانی بیماریاں نا وہ ہمارے اوپر اٹیک کرتی ہیں. اگر آپ کے دل میں وسوسے, وہم یا پریشانیاں یا خوف آتی ہیں نا, تو آپ اپنے آپ کو, ضروری نہیں کہ آپ نے کوئی میک اپ کرنے ہیں یا آپ نے کوئی سرخیاں, پاؤڈر, ڈائز لگانے ہیں, پیسے خرچ نہیں کرنا ضروری نہیں ہے. آپ نے نہانا دھونا, اپنی انڈر جو باڈی ہے ساری آپ نے اس کی صفائی, آپ کا بال گندے نہ ہوں, آپ 4 دن نہائیں نہیں تو کیا آپ کا باڈی ہو جاتی. تو اس میں کہا جاتا ہے, اور ان کے بارے میں یہ تھا, مسجد قباء کے لوگوں کے بارے میں یہ تھا کہ ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جب طہارت کرتے ہیں, جب ہم استنجا کرتے ہیں تو ہم مٹی کے ڈھیلے کے ساتھ ساتھ پانی کا استعمال ضرور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی لیے پھر پانی کو مقدم قرار دیا گیا تھا نا, ورنہ نارملی لوگ مٹی یوز کرتے تھے. تو اس طرح ٹوٹیاں نہیں تھیں نا, تو ورنہ اس زمانے میں نا کچھ لوگ جو تھے نا وہ پھر اگر وہاں ڈھیلا یوز کرتے تو گھر آ کے پانی سے صاف کرتے, جو پاک لوگ تھے. اور اب کے دور میں بھی ایسے ہیں کہ باتھ روم میں جاتے ہیں ویسے نکل کے آ جانا ہے. اب کے دور میں بھی ایسے جنہوں نے پاک ہونا ہوتا ہے وہ, ان کو موقع نہیں چاہیے ہوتا, ان کو وقت نہیں کچھ کہتا یا فیسلٹیز نہیں کچھ کہتے. پانی اتنا سا تو ہر ایک کو مل ہی جاتا ہے, لیکن ویسے لوگ کچھ گندے ہوتے ہیں, اور طہارت کا خیال نہ رکھنے سے ہمارے اوپر بہت زیادہ وبال آتا ہے. یہ آپ لوگوں نے اپنی اولادوں کو بھی سکھانا ہے, اپنے بچوں کو بھی, بیٹیوں کو بھی, کہ طہارت از ویری ویری امپورٹنٹ. اس کے لیے بے شک اگر آپ افورڈ کرتے ہیں تو آپ اچھی جو ہیں وہ ایکسیسریز بھی لے سکتے ہیں. اگر آپ نہیں افورڈ کرتے تو ہلکی ایکسیسریز, دیسی ٹائپ کے ایکسیسریز بھی ملتی ہیں کہ آپ ان سے بھی آپ اسمیل آؤٹ اسٹنک نہیں کرتے. لیکن اس کے لیے بیسک چیز یہ ہے کہ آپ نہائیں اور آپ کی کپڑے آپ دھوئیں جلدی اور صاف رہیں. اٹ از ویری ویری, اور مساجد میں خاص کر, کیونکہ کس لیے, واللہ یحب المطہرین, اللہ تعالیٰ پاک ہونے والوں کو پسند فرماتا ہے. صحیح ہے, کتنی پیاری بات ہے نا. افمن اسس بنیانہ علی تقوی, پھر ہاں یہ ہم نے پڑھ لیا کہ پھر ایسا شخص ہے جس نے اپنی, اب انہی کی بات ہو رہی ہے نا, کہ ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد جو ہے وہ تقوی پر رکھی ہے. یعنی ایک بندہ ہے جو ہے وہ, اس نے ایک تو عمارت کی بنیاد مسجد بھی آ جاتا ہے, دوسرا کوئی بھی کام اس نے کرنا ہے تو اس نے تقوی کی بنیاد پہ کرنے کے رکھا ہے, یا چلو بلڈنگ ہی لے لیں. اور دوسرا ایسا شخص ہے کہ اس نے یعنی عمارت کوئی بنانے لگا ہے, تو ایک شخص ہے اس نے عمارت بنانی شروع کی, یہاں اس نے بنیادیں ڈالی یہاں, اور ایک شخص کی نیت اس طرح کی اس نے عمارت یہاں کونے میں گھاٹی کے کنارے بنانی شروع کر دی عمارت. تو وہ جو کنارے پہ اب عمارت بنے گی وہ مضبوط ہوگی. اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی جب ہم نے عمل کرنا تو خالص نیت سے اور مضبوطی کے ساتھ, اور یہ نہیں کہ ایمی لڑکتا ہوا. ٹھیک ہے, مطلب کمزور عمل نہیں ہونا چاہیے, عمل مضبوط ہونا چاہیے, یہاں یہ مقصد ہے. اور پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے گا. یعنی اگر اس نے عمارت ہی مضبوط, یہ کہتے ہیں کہ اگر محنت نہیں کرتا کوئی شخص یا کچھ تو اس کا عمل بھی پھر ویسا ہوگا. تو پھر یہی وہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے, اور اللہ تعالیٰ ان کی ایسے ظالموں کو سمجھ ہی نہیں دیتا. ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ, جی یہ بھی وہی ہے, یہ ساری اسی کے بارے میں آ رہا ہے. صحیح ہے جی, آگے آ جائیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین وانفسهم واموالہم, بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی. وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں, اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں. اور لوگوں, اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے. تو تم لوگ اپنی اس بے پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ. اور یہ بڑی کامیابی, کتنی پیاری بات ہے نا, کتنی پیاری آیت ہے نا. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے اس کے جان اور مال خریدے ہوئے ہیں. ہماری جو جانیں اور مال ہے نا اللہ کے پاس امانت ہے. جبھی تو خودکشی حرام ہے. خودکشی حرام ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ میرا جسم میری مرضی. وہ آج کل وہ پیٹ نکال کے آ جاتی ہیں نا پریگننٹ اداکاریں, اور آ کے کہتی ہیں میرا پیٹ میری مرضی. تو یہاں پر یہ بھی تو ایک مطلب ہو سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال ہم صدقہ کرتے ہیں یا جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں, جی وہی پہلے آ رہا ہے نا, ہماری ساری تمام اعمال, ہمارے آنکھ کا دیکھنا بھی انفس. ہاں جی, ہاں اس میں یہ بہت جامع آیت ہے نا. اس میں من المؤمنین انفسہم و اموالہم, سب سے پہلے تو شہادت آ گئی نا,
سب سے پہلے تو شہادت ہی آئی نا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ آگے وہ اگلی آیت کی روح سے شہادت آ رہی ہے نا. لیکن اب ہمارا نفس ہے تو میرا نفس جو ہے وہ میں نے اس کو اگر اب تو شہادت نہیں ہے, اب میرے اوپر تو شہادت اپلائی نہیں ہے, تو میرا نفس ہے تو میں نے اگر اس کو سارا دن جو ہے نفس سے لڑنا ہے, میں نے اس کو اگر سارا دن جو ہے وہ فضول کاموں میں لگائے رکھا تو پھر تو میرا نفس اللہ نے اس لیے میرے سے سودا, میں نے اللہ سے یہ اللہ نے میرے سے یہ سودا تو نہیں کیا کہ میں نے سارا دن جو ہے وہ فضول کاموں میں اپنا نفس لگانا ہے, میں نے سارا دن اپنا نفس جو ہے وہ اللہ کے کاموں میں لگانا ہے. اس طرح مال ہے تو مال بھی جو ہے ہمیں وہ فضول کاموں میں بھی ہم لگا سکتے ہیں اور اللہ کے راستے میں بھی لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے یہ. اور لیکن بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں, اور یہ سب سے افضل درجہ جو ہے وہ جان کا شہادت ہے. اور کہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیا جاتا ہے. اب قتل کس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے. قتل وہ اپنے لیے تو نہیں کرتے نا, کیونکہ حضرت علی کے بارے میں کہ اس کے بارے میں حضرت علی کے بارے میں کہ وہ لڑ رہے تھے دو لوگ, تو اس نے نا منہ پہ تھوک دیا حضرت علی کے, بیٹھ گئے تھے نا ان کے اوپر اور ان کے گردن اڑانے ہی لگے تھے, اس نے منہ پہ تھوک دیا, منہ پہ تھوک دیا. اوپر تھے حضرت علی. ہاں تو وہ نا اس نے حضرت علی نے کہا کہ پہلے تو میں تمہیں اللہ کی خاطر جو ہے نا وہ میں تمہیں مارنا چاہتا تھا, لیکن اب جو تم نے میرے اوپر تھوک دیا تو اب میرے دل میں نا ذاتی ایک دشمنی تمہارے لیے آ گئی ہے, تو میں اب تمہیں ماروں گا نہیں, اب میں تمہیں نہیں ماروں گا کیونکہ میرے دل میں تمہارے لیے نا میری ذات شامل ہو گئی ہے, ذات کا فائدہ شامل ہو گیا ہے. تو دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں, وہ تو بہت کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں, ٹھیک ہے. اور اگر ہم صحابہ کرام کا دیکھیں ان کا جو لائحہ عمل جو ہے جو عمل جو ان کے جی, اور قتل ان پر سچا وعدہ ہے. اور دیکھیں کہ یہ جو وعدہ ہے جانوں کا, مالوں کا, اللہ کی راہ میں قتل کیے, شہادت کا, اس پر اللہ نے تورات میں بھی وعدہ کیا, انجیل میں بھی کیا, قرآن میں بھی کیا. اور آگے کہا جا رہا ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ, اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے عہد کو اللہ سے بڑھ کر. کیا بات ہے. فَاسْتَبْشِرُوا, پس خوش ہو جاؤ. تو کیا کہا جا رہا ہے, تو تم لوگ اپنی اس سودے پر, اپنی اس بیع پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا خوشی مناؤ. یہ بہت بڑی کامیابی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر لینا. اللہ تعالیٰ ہم اپنی جانیں, ہم اپنے مال تیرے رستے میں لگا دیں. یا اللہ ہمیں ہمارے دل اتنے بڑے کر دے, ہمارے دلوں میں اتنا تقویٰ ڈال دے, ہم اپنے بیٹے, ہم اپنی بیٹیاں تیرے رستے میں قربان کرنے کے لیے, اپنا آپ تیرے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اللہ ہمارے دین اسلام کو بہت بڑی کامیابیوں سے ہم نواز کر دے. التائبون العابدون والحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون, وہ ایسے ہیں جو توبہ کرتے ہیں, عبادت کرنے والے, حمد کرنے والے, روزہ رکھنے والے, یا راہ حق میں سفر کرنے والے, رکوع اور سجدہ کرنے والے, نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رہنے والے, اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے, اور ایسے مومنین کو آپ خوشخبری دے دیں. اب یہ اوپر والی آیت کے ساتھ یہ لنک ہے, یہ بھی اسی بیع کا ہی حصہ ہے جو ہم نے اللہ سے تجارت کی ہے نا, اس تجارت میں یہ لوگ بھی شامل ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ایسے لوگ ہیں جو ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ فوراً توبہ کرتے ہیں. سب سے پہلے توبہ کرتے ہیں, اس کے بعد عابدون عبادت کرنے والے, حامدون حمد کرنے والے, سائحون سے مراد روزہ رکھنے والے بھی ہیں, یا راہ حق میں سفر کرنے والے, سیاحت سے بھی مراد آ جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی کبھی کبھی مجھے کچھ لوگوں پہ اس طرح بیٹھے بیٹھے ہم گھر میں نا, جب میں نے عمرہ نہیں کیا تھا تو میں ٹی وی پہ پاگلوں کی طرح بیٹھی دیکھتی رہتی تھی مکہ اور غار ثور دیکھ لی کبھی. تو پھر وہ لوگ بھی پتہ نہیں اب بھی جن لوگوں نے نہیں کیا, تو وہ لوگ اگر فرض کریں کوئی غار ثور میری طرح کا بیٹھا دیکھ رہا ہے, شودوں کی طرح دیکھ رہے ہیں, دل میں حسرت ہوتی کہ دیکھوں جا کے, یا مطلب بیٹھ کے ہم وہی دیکھتے رہتے ہیں, خانہ کعبہ کا طواف ہی دیکھتے رہتے. تو وہ لوگ جو بنا رہے ہیں, تو وہ جو اگر فرض کرو کسی نے ویڈیو بنائی ہے, کہیں انہوں نے بنائی ہوئی ہے, مسجد اقصیٰ کی بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں, میں وہ بھی دیکھتی رہتی ہوں. اور ادھر بخارا کی, سمرقند کی, جہاں ہمارے جو امام بخاری وغیرہ اس طرح کے سارے ہمارے بڑے بڑے جو ہمارے امام گزرے ہیں, تو اب اگر وہ سیاحت ہے, وہ سفر کر رہے ہیں, وہ سفر کر کے وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں, تو وہ اگر تو ویڈیو ہم دیکھ کے ہمارے دل میں تقویٰ آ رہا ہے زیادہ, تو اللہ تعالیٰ میں بھی ان کو بھی ان کا اجر دے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, یہ سیاحت دیکھ لیتے ہیں نا, اور ہمارے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے, تقویٰ بڑھتا ہے. دیکھیں نا وہی بات ہے نا کہ اگر ایک بندہ ویڈیو بنا کے ایک عورت جو ہے وہ اس کو غلط چیز کے لیے یوز کر رہی ہے, یا مرد غلط چیز کے لیے یوز کر رہا ہے, تو ایک بندہ صحیح کے لیے بھی تو یوز کر رہا ہے نا. میں بتا رہی تھی میری بہن عمرہ کرنے گئی ہوئی, ایک بہن وہیں پہ ہوتی ہے اور میری کزن وغیرہ بھی گئے ہوئے, الگ الگ گئے ہوئے, سب روزہ کھولنے بیٹھے ہوئے. اچھا, میرا بھائی بھابھی بھی گئے ہوئے وہاں. بہن نے ویڈیو میں نے
کہنے پہ بھیجی, میں نے کہا مجھے کچھ دکھا دو, تو مجھے اور شوق ہوا کہ میں نے اسے کہا میرا رینیو کرائے, میرا آئی کارڈ رینیو کروایا اور پاسپورٹ میں مجھے بھیج دے. میرا بڑا وہ نا اس کو ثواب بھی ملے گا. بالکل بالکل میرا بھائی دکھا رہا ہے وہ نا, انہوں نے کوئی اسپیشل, بھائی بھابھی دونوں گئے ہیں, تو انہوں نے نا ان کو افطاری کروائی ہے, پتہ نہیں کیا جان بچے میں مسجد نبوی میں, اور بھائی نے ویڈیو بھیجی ہے. تو میں کہا یہ تم لوگ نا, میں نے کہا یہ جی مسالہ ملتی ہے, اس میں ڈالو مکس ڈالو, ہم نے پچھلے سال 6 روز ادھر کیے تھے. ہاں تو وہ وہی دکھا رہا تھا جن کی اسپیشل ہے. میں نے کہا ہم نہیں بولتے تم سے, ہم نہیں بولتے, ہم سارے ہم نہیں بولتے تم سے. جی تو ہم کہتے دعائیں, ہاں لبن, اور لبن وہاں کی بہت یاد آتی ہے. جی اور تو یہ دیکھیں, یہ اگر فرض کریں سائی ہونا, سیاحت کرنے والے, اور اللہ کے نبی کے دور میں جب یہ امام بخاری وغیرہ تھے, انہوں نے جو احادیث مرتب کی تھی, تو انہوں نے اتنا سفر کیا تھا, اتنا سفر کیا تھا, ان کو پتہ چلتا تھا کہ فلاں صحابی کے پاس ہے. ہاں جی ہاں جی. اور اس کے بعد جو ہے اگر فرض کریں کوئی مسلمان ہے, تو وہ اگر تعلیم کی غرض سے سیاحت کرتا ہے یا اچھی نیت کے ساتھ باہر ہجرت کرتا ہے کہ میں نے یہ علم حاصل کرنا ہے, اور میں نے علم حاصل کرنے کے بعد اس کو اپنے دین اسلام کے لیے استعمال کرنا ہے, مسلمانوں کا نام روشن کرنا ہے, اگر وہ اپنے دل میں نیت رکھتا ہے تو میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی یہ اجر دے. سیاحت کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے اور روزہ رکھنے والوں کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے. راکعون ساجدون, رکوع کرنے والے, سجدہ کرنے والے, بالمعروفی اور حکم آمرون بالمعروف, اور نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے منع کرنے والے, اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. اللہ تعالیٰ اور خوشخبری, آپ خوشخبری دے دیجیے ایسے مومنین کو. اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے سے کیا مراد ہے؟ اپنی جس بات سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے منع ہونا, اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا, ساری مطلب نگاہوں کی ہر چیز کی حفاظت کرنا. جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں جن چیزوں سے منع کیا ہے نا, ان سے باز رہنا. جی ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین, پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں, اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں. اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد یہ لوگ دوزخی ہیں. اب اس کے بارے میں حضرت ابو طالب کے بعد کے فوت ہونے کے بعد اللہ کے نبی بہت زیادہ ان کے لیے استغفار کرتے تھے, لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرکین کی مغفرت کے لیے روک دیا گیا. اس طرح جو حضرت ما کانا استغفار ابراہیم علی ابی, اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا, وہ صرف وعدہ کے سبب سے تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا. پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے. واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے, وہ بھی ان کا بھی دل کہتا تھا کہ کاش میرے باپ بھی جنت میں آ جائیں. تو پھر انہوں نے اپنے باپ سے دل میں وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے لیے دعائے مغفرت کروں گا, لیکن پھر اللہ کے حکم پہ انہوں نے بھی چھوڑ دی. اور یہ انسان کی, یہ پیغمبروں کے نرم دل اور بردبار ہونے کی نشانی ہے کہ ان کا دل کرتا ہے کہ ہر بندہ ہی جو ہے وہ نیکی کی طرف آ جائے, جی دوزخ کی آگ سے بچ جائے. شاباش. وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم, اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جن سے وہ بچیں. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. اب یہاں بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے سامنے ہدایت رکھی ہے اور ہر انسان کے سامنے ایک ایک چیز کھول کے رکھی ہے, تو ایسا نہیں وہ کرتا کہ پہلے ہدایت دے دے پھر گمراہ کر دے. انسان اپنی جان پہ ظلم خود ہی کرتا ہے اور انسان اپنے لیے گمراہی خود ہی خریدتا ہے. ان اللہ لہو ملک السماوات والارض. مجھے تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو توحید کی آیات ہے نا, مجھے تو ان پہ بڑا پیار آتا ہے. دیکھیں ذرا, بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں. یحیی و یمیتو, وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی یار ہے نہ کوئی مددگار ہے. یہ جو توحید کی آیات ہوتی ہیں نا, ان کے اوپر تو اتنا فوکس ہونا چاہیے کہ ہر نبی کا پیغام ہی یہی تھا. تو پھر ہم اس دور میں بھی ہم اگر اللہ سے نشانیاں مانگتے رہیں تو کیا اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں, سب سے پہلے تو اپنی زندگی کی نشانی دیکھ لینا کہ اللہ میں, آپ کو پتہ ہے آپ کب پیدا ہوئے تھے, آپ کو پتہ ہے آپ نے کب مرنا ہے, کسی کو یاد ہے, تو پھر ہم کس چیز پہ کرتے ہیں, یہاں سے 2 قدم جانے کا نہیں پتہ کہ میں نے گھر پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا. اور کتنے ہم بے بس تھے. میرا خیال ہے کہ کوئی 10-12 سال کی عمر کے بعد کی باتیں کچھ یاد ہیں,
جو 6-7 سال تک کس قدر ہم لاچار اور کس قدر ہم مطلب ہر انسان جانور کا بچہ ہم سے بہتر ہوتا ہے، انسان کا بچہ کو اگر ایک پل بھی اس کی حفاظت نہ کی جائے تو وہ ختم. تو پھر یہ چیزیں ہمیں اللہ کے کتنا قریب کرتی ہیں. تو صرف اس چیز پہ شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو صحت مند تندرست اولاد دی، ہمیں خود صحت مند رکھا ہے. لیکن جو اب دیکھیں کسی کے بچہ صحت مند نہیں ہے، اس میں کوئی کمی ہے، تو کتنا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس تکلیف سے بچے ہوئے. میرا نا موسیٰ ہونے والا تھا، تو میں تھوڑی سی بات لمبی نہ ہو جائے، جلدی کرتی ہوں. تو آسٹریا میں تو میں نا شاہ فرہاد کو کنڈر گارڈن لے کے جاتی تھی. سروس وہ یونیورسٹی چلے جاتے تھے تو میں نہیں چھوڑ جاتے تھے تو لینے میں جاتی تھی 12 بجے. تو جب میں گزر کے جاتی تھی نا تو میں پریگننٹ تھی، تو وہاں سے نا گاڑی گزرتی تھی، بہت لگژوریس گاڑی تھی. لیکن اس گاڑی میں وہ بلڈنگز میں سے جو بچے ڈراپ آؤٹ کر رہے ہوتے تھے نا، اس میں سے نکال کے اللہ اکبر، میں کہتی کیا انگریزوں کے ملک اور کیا جرمنوں کے ملک ترقیاں، جتنی بھی ترقیاں کر لیں، اتنی لگژوریس ان کی یہ پرامز اور اسٹرالرز اور اتنے، لیکن ان کے اندر جو بچے بیٹھے ہوتے تھے نا، اوئے ہوئے ہوئے، کسی کا منہ ادھر کو ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا سر دھڑا ادھر کو جا رہا ہے، کسی کا وہ تو اسپیشل بچوں کی گاڑی تھی. اور وہ نا میرا اس سے اکثر اس کی ٹائمنگز بھی وہی تھی 11:30 پونے 12 والی، اور میری ٹائمنگ بھی اس بلڈنگ سے اندر سے گزرنے کی وہی تھی. اب یقین کریں میں نے اللہ سے دعا مانگنی، یا اللہ میں پریگننٹ ہوں، یا اللہ میرا بچہ مکمل ہونا، یا اللہ میرا بچہ صحت مند ہونا. جو میرے منہ میں آنا، قرآن پڑھ کے ان بچوں کو دیکھنا، اور پھر اللہ سے اتنی دعا مانگنی، اللہ اگر ایسا بچہ میرا ہو جائے تو میرا کیا اس میں. مطلب موسیٰ کی پریگننسی پہ میں نے بڑی دعائیں مانگی ان بچوں کو دیکھ کے کہ اللہ جتنا مرضی ترقی یافتہ بھی ملک ہو، تو اگر اللہ ایسا بچہ دے دے تو انسان کے اختیار میں کچھ ہے. ان کو بیچارے فیسیلیٹیٹ ہی کر رہے تھے کہ ان کی زندگی آسان بنا رہے تھے، لیکن وہ تو ماں باپ سے پوچھے نہ جا کے. باقی سے بات اللہ کا کتنا لاکھ شکر، اللہ نے ہمارے ہاتھ پاؤں ہر چیز پورے، ہمیں ہر چیز پوری. بس نہ شکریہ نا کہ ہم نے ان چیزوں پہ غور ہی نہیں کرنا، جتنا شکر کرے کام میں بس فار گرانٹیڈ ہے کہ جی ہم نے دی ہے بس. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین و انصار کے حال پر بھی جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا. اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا، پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت مہربان ہے. جنگ تبوک کو جو ہے وہ تنگی کا سفر کہا جا رہا ہے یہاں، اس لیے موسم گرم تھا، بہت سخت تھا، فصلیں تیار تھی، سفر خاصا لمبا تھا، وسائل کی کمی تھی، اس لیے اسے جیش الاسرا یعنی تنگی کا قافلہ یا لشکر بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے پھر اس میں حکم تھا کہ ہر ایک نے جانا ہے، ہر ایک نے یہاں سے نکلنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہاں کہ اس کے بعد انہوں نے تنگی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل میں پھر کچھ تزلزل، یعنی پھر یہ کچھ وہاں جا کے پھر یہ ان کے دل میں منافقت آ گئی، تو پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی ہے. ان کے سارا اس سچویشن کا بتایا جا رہا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو معاف فرما دیے، ان کے حال پر توجہ فرمائیے یا دیکھیے، یعنی ان کو بھی معاف کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے. یا ڈیٹیل نیچے سے پڑھتے ہیں. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یا شاید انہی کی بات ہو رہی ہے، اور ان تین شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی تھی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجوز اس کے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے. پھر اس کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اب اس میں جو 3 لوگ تھے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ 3 لوگ کون تھے. وہ 3 لوگ جناب تھے، 3 صحابہ تھے، کعب بن مالک اور مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ رضی اللہ عنہم تھے. یہ تینوں بہت ہی مخلص صحابہ تھے. تو ان کا جو معافی کا معاملہ تھا وہ مؤخر اور ملتوی کر دیا گیا تھا، اور 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی تھی. یہ اس سے قبل یہ ہر غزوے میں شریک ہوئے تھے، لیکن غزوہ تبوک میں یہ صرف اپنی سستی کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے تھے، اور پھر انہوں نے آتے ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا، آتے انہوں نے توبہ کی. تو لیکن اب منافقین کی طرف سے وسلم کی خدمت میں جھوٹا عذر پیش کرنے کی غلطی نہیں کی. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے وہ معاملہ آ گیا وہ معاملہ آ گیا، بلکہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے سچی بات بتا دی کہ ہم صرف اپنی سستیوں کی وجہ سے نہیں گئے، یعنی ہم نے اپنے آرام پسند کیا،
جنگ کے اوپر، ٹھیک ہے. تو جب سب سے پہلے تو انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی، پھر توبہ کر لی، پھر جب توبہ کر لی تو پھر اللہ کے نبی نے ان کا پہلے تو ان تینوں افراد کو کیا آپ نے ان کو اتنی سخت سزا دی. انہوں نے کہا کہ میں نے تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد کیا جب تک کہ اللہ اس کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں فرمائے گا. تو آپ نے ان سارے صحابہ کرام کو منع کر دیا کہ ان سے تعلقات ختم کر دو، ٹھیک ہے. 40 دن تک جی سب نے تعلقات ختم کر بائیکاٹ کر دیا تھا. اور 40 راتوں کے بعد انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں سے بھی دور رہیں. چنانچہ بیویوں سے جدائی بھی عمل میں آ گئی اور مزید 10 دن گزرے تو توبہ قبول کر لی گئی. یہ دیکھیں نا، یہ ایک انسان جو ہے نا وہ سوشل اینیمل ہوتا ہے. تو اینیمل کو بھی آپ اگر اینیملس اس کے ساتھیوں سے لاگ کر دیں تو وہ بھی بیچارہ پریشان ہوتا ہے. ہم بکرا لاتے ہیں اس کے لیے تو وہ بیچارہ ساری رات روتا رہتا ہے. تو اس طرح یہ ایک انسان ہم کہتے ہیں نا باہر نکلیں گپ شپ لگائیں، تو اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے اچھے لوگوں سے ملیں کہ آپ کا انسان کو نیڈ ہوتی ہے سوشلائزیشن کی. تو ان کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا تینوں کے ساتھ. 40 دن کسی نے پھر ایون پہلے چلو بیویاں بات کرتے پھر بیویوں سے بھی منع کر دیا. تو یہ ان کے لیے بہت سخت سزا تھی. ایون اس کے باوجود کہ انہوں نے توبہ بھی کی، اپنی غلطی بھی مانی، لیکن اللہ نے پھر توبہ اور غلطی ماننے کے نتیجے میں ان کو معاف کر دیا. لیکن وہ منافقین جنہوں نے عذر ہی تسلیم کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذر ہی ڈالے گے، ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا. تو اس سے ہمارے لیے عمل یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہیں کسی عمل میں کوتاہی ہو جاتی ہے نا تو پھر فوراً ہی غلطی مانے اور توبہ کر لیں. جی یہ ان ایام کی کیفیت ہے جسے سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے انہیں گزرنا پڑا. یعنی 50 دن کے بعد اللہ نے ان کی آہوزاری اور توبہ قبول فرمائی. سچائی ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان 3 صحابہ کی غلطی نہ صرف معاف فرما دی بلکہ ان کی توبہ کو قرآن بنا کر نازل فرما دیا. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کہا گیا اور مومنوں کو حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر تقوی یعنی اللہ کا خوف ہوگا وہ سچا بھی ہوگا، اور جو جھوٹا ہوگا سمجھ لو کہ اس کا دل تقوی سے خالی ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ مومن سے بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. صحیح ہے جی. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. ما کان لاہل المدینہ مدینہ کے رہنے والوں کو جو دیہاتی ان کے گرد و پیش ہیں ان کو یہ زیبا نہ تھا کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے زیادہ عزیز سمجھیں. یہ اس سبب کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی ہو، جو تکان پہنچی ہو، جو بھوک لگی ہو، جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے موجب غیظ ہوا ہو، اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی، ان سب پر ان کے نام ایک نیک کام لکھا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا. ولا ينفقون نفقة كثيرة ولا كبيرة. اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان کو ان کو طے کرنا، یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو مجبوری کے باعث نہیں جا سکے تھے نا، ان کے بارے میں بھی ہو رہی ہے. اور جو پھر آگے کہا گیا کہ جو گئے ہیں تو ان کے ایک نیکی اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو. اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا. اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو اچھے سے اچھا بدلہ دے. وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ تن زبر ہے کافتن. اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب دو زبریں ہیں نا کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں. ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور تاکہ جو لوگ اپنی قوم کو جب وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں. اب جب غزوہ تبوک کے اوپر پہلے تو سب سے پہلے مسلمانوں کو ہر مسلمان کو منادی عام کروائی گئی کہ ہر مسلمان نے جنگ کے لیے نکلنا ہے چاہے جو مرضی ہو جائے، ہر مرد صحت مند مرد نے. تو پھر اس کے بعد پھر جب واپس آئے تو جو لوگ نہیں جا سکتے تھے ان کے ساتھ جب اتنا سخت برتاؤ کیا گیا نا، تو پھر جب اس کے بعد کوئی بھی چھوٹا موٹا بھی مسئلہ پیش آتا تو سارے کے سارے جو صحابہ کرام تھے نا وہ سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ پڑتے کہ کہیں ہمارے ساتھ بھی ہمارے ایمان میں کہیں کمی نہ آئے. تو پھر آگے تنبیہ کی سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ اب کہیں فرض کرو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے یا تو وہاں تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے منادی عام کروائی تھی، لیکن جہاں منادی عام نہ کروائی ہو تو وہاں ایسا نہ کرو کہ سب کے سب نکل کھڑے ہو، بلکہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر لیں، کہ ان میں سے کچھ لوگ نکلیں اور کچھ لوگ جا کے دین کا علم حاصل کریں اور پھر وہ دین مختلف جگہوں پر جا کے پہنچائیں.
ٹھیک ہے. اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب وہ ان کے پاس آئیں اور کچھ لوگ جہاد کے لیے نکل پڑیں, کچھ لوگ دین پڑھنے کے لیے لگ جائیں تاکہ لوگ ان کے پاس آئیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے پورا اس کے آگے ڈیٹیل ہے کہ جو جیسا کہ تبوک میں ضروری تھا, ہر جہاد میں ہر ایک کی شرکت کرنا ضروری نہیں تھی. ٹھیک ہے, پیچھے رہ جانا والا طائفہ ایک گروہ جب مجاہدین جو دین کا علم حاصل کرے, جب مجاہدین واپس آئیں تو انہیں بھی دین کے احکام سے آگاہ کرے اور انہیں ڈرائیں. اس آیت کا تعلق جہاد سے نہیں ہے, بلکہ اس میں کچھ ایک دوسری تفسیر یہ بھی ہے کہ اس آیت کا تعلق جہاد سے نہیں ہے بلکہ اس میں علم دین سیکھنے کی اہمیت کا بیان ہے, اس کی ترغیب اور طریقے کی وضاحت ہے. وہ یہ کہ ہر بڑی جماعت یا قبیلے میں سے کچھ لوگ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑیں اور مراکز اور مدارس میں جائیں اور پھر دین کی واز کریں. اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں نا, دونوں تفسیریں اس میں آ گئی ہوئی ہیں کہ کچھ لوگ جیسے اصحاب صفہ تھے نا, تو وہ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کے آگے تھے. تو مدرسوں میں بھی جو لوگ جاتے ہیں تو وہ بھی اپنی زندگیاں وقف کر کے جاتے ہیں نا, جو 8-10 اسی سے ہی مدرسوں کا ٹرینڈ ہے نا. تو لیکن پھر جب زیادہ سختی آ گئی کہ یہ کہا گیا کہ صرف دین کا علم حاصل کریں اور جو بچے فرض کرو جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ غلط ہے, تو یہ بھی کہنا غلط ہے کہ علم جو ہے وہ چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو, علم دونوں ہی امپورٹنٹ ہے, بشرطے اس کے کہ آپ جو بیسک اسلامی قانون ہے ان پہ لاگو رہیں, ان سے ہٹے نہ. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم, اے ایمان والو ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے. اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کفار سے لڑو, یعنی ظاہر سی بات ہے کہ کفار تو ہمیشہ تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں نا, تو بہت زیادہ جگہوں پہ یہاں کفار سے جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ, اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ہے, یعنی طنز کرتے ہیں. جو لوگ ایمان والے ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں. نعوذ باللہ, اس قدر رویہ میں کہتی ہوں کہ قرآن پڑھتے ہوئے انسان کا دل کس قدر نرم ہو جاتا ہے. اور وہ ایسے لوگ تھے کہ وہ اللہ کی نبی کی محفل میں بیٹھے ہوتے بھی جب کوئی صورت نازل ہوتی تھی تو باہر نکلتے تھے, جا کے ٹھٹھا کرتے تھے, مذاق کرتے تھے کہ وہ جو سنا ہے بڑا ایمان تم لوگوں کا تازہ ہو جاتا ہے, زیادہ ہو جاتا ہے, تو اب صورت نازل ہوئی, بتاؤ ذرا کس کا ایمان زیادہ ہوگا. استغفر اللہ. لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں فَزَادَتْهُمْ ایمانا, تو ان کا ایمان زیادہ بڑھ جاتا ہے. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, اور وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ, اور جن کے دلوں میں روگ ہے, اس صورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی اور وہ حالت کفر میں ہی مر گئے. اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن, اور کیا ان کو نہیں دکھلائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا 2 بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں, پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ, اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں, پھر چل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پھیر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں. یعنی جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے نا تو ان کو یہ ڈر لگتا ہے کہ سمجھ تو اتنی ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, تو یہ ڈرتے ہیں دل میں کہ کہیں آگے آئے گا بھی کہ کہیں اس صورت میں ہمارے نفاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کچھ بتا نہ دے. صحیح ہے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رحیم, تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر لائے ہیں جو تمہاری جنس میں سے ہیں, جن کو تمہاری تکلیف نہایت گراں گزرتی ہے, جو تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں. کیا بات ہے, ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہے. اب یہ جو خوبی ہے نا یہ ہر داعی دین میں ہونی چاہیے. داعی دین کون ہوتا ہے؟ دین کو سکھانے والا, دین سکھانے والا, دین کی طرف بلانے والا. تو اب داعی دین کی یہ خوبی بہت اہم ہے کہ اس کو اگر فرض کرو اس کے ساتھ کوئی لنکڈ ہے, اس کو اگر کوئی جسمانی تکلیف پہنچی ہے تب بھی وہ اس کا خیال رکھے, اور اگر اس کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو تب بھی اس کے فائدے میں خوش ہو.
صحیح ہے. اور اگر اس کو کوئی جسمانی کے علاوہ اگر اس کو کوئی دینی مثلا وہ دین سے دور ہو رہا ہے تو تب بھی اس کو تکلیف ہوتی تھی کہ یہ دین سے دور ہو رہا ہے, دین سے دور کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہے. اور دوسرا یہ کہ ان کی آپس میں بہت محبت ہوتی ہے. جو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ایک امپورٹنٹ حدیث ہے, بڑی جگہ جگہ لکھی ہوتی ہے کہ 7 لوگوں کو قیامت کے دن, جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا, اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ان میں 7 لوگوں میں عادل بادشاہ, وہ شخص ایک ایسا نوجوان مرد, اور بھی کافی ساتھ ہیں, ایسا نوجوان مرد جس کو صاحب منصب خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی ہو جیسے یوسف تھے, اس نے انکار کیا. اور اس میں ایک لوگ وہ آتے ہیں کہ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں. ان لوگوں کے سر کے اوپر قیامت کے روز محشر کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. اب یہ دیکھ لیں کہ کیا ہماری محبتیں جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے جو ہمیں اللہ کی طرف لاتے ہیں, یا ہماری اور جو ہم اللہ سے دور بلاتے ہیں, کیا ہماری نفرتیں ان لوگوں کے لیے. کتنی امپورٹنٹ بات ہے. اور پھر اپنے دوستوں کا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی محاسبہ کیا کریں, کیونکہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اس کا جو کسی کی فیملی میں ایسے ہوتے ہیں کوئی لوگ نماز نہیں پڑھتے اور بیمار بھی رہتے ہیں, اور ہمارا دل اٹھتا ہے کہ نماز اللہ کی طرف آئیں تو ان کی تکلیفیں دور ہو جائیں. ہم دعا بھی کرتے ہیں, اور لیکن ہمارے دل ان سے ملتے نہیں کیونکہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتے. کیا کریں, دل بے چین ہوتا ہے. پھر وہ اتنے قریبی رشتے ہوتے ہیں کہ آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے. آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے. آپ ان کو کیا کہ تھک جاتے ہو. لیکن پھر میں تو ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگا. بالکل. پھر میں نے کئی لوگوں سے یہ پوچھا کہ میں کیا کروں, انہوں نے کہا ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگا. پھر میں نماز کے بعد دعا مانگتی ہوں. ہمارا آپ بھی یہی کریں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ. پھر اگر روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں, میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے. کس کو یہ آیت آتی ہے؟ سب کو آتی ہے. اس کے بارے میں کیا ہے حدیث؟ جو صبح اور شام کو 7 مرتبہ پڑھے گا, اللہ تعالیٰ اس کو ہر پریشانی سے مصیبت سے دور رکھے. شاباش. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ آیت حسبی اللہ صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھ لے, اللہ تعالیٰ اس کے ہموم, فکروں اور مشکلات کے لیے کافی ہو جاتا ہے. صحیح ہے. سورۃ یونس ہماری شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام را حروف مقطعات ہیں اور اس کا کوئی میننگ ہمیں سمجھ نہیں آتی, لیکن اس کے ایک حرف پہ 10 نیکی ہیں, اور الف پہ 10 نیکی ہیں, لام پہ 10 نیکی ہیں, را پہ 10 نیکی ہیں. اس لیے ان کا پڑھنا بہت ضروری ہے. اور پھر یہ شروع ہو رہی ہے کتاب قرآن پاک پر آیت. بہت ساری قرآن میں صورتیں ایسی ہیں جو قرآن پاک کی حکمت پر, یہ پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں, یعنی یہ قرآن کی آیتیں ہیں. اکانا للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم. کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وہی بھیج دی کہ یہ کہ سب آدمیوں کو ڈرائیے اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری سنائیے کہ ان کے رب کے پاس ان کا پورا اجر اور مرتبہ ملے گا. کافروں نے کہا کہ یہ شخص تو بلا شبہ صریح جادوگر ہے. اب یہاں جو ہے وہ بار بار جو پرانی بھی جو غیر مسلموں کا, غیر مومنوں کا اعتراض ہے کہ وہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ کیا ہے کہ ہم انسانوں میں سے, کتنی عجیب بات ہے کہ ہم انسانوں میں سے ایک انسان جو ہے وہ اس کے پاس اللہ نے وہی بھیجنی شروع کر دی ہے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. تو کیا کہہ رہے ہیں کافروں نے کہا یہ شخص تو بلا شبہ کا جادو ہے. پھر انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ جو تو لوگ ایمان لے آئے اس پر یعنی نبی پر, تو ان کے لیے تو اللہ خوشخبری ہے. لیکن کافر کیا کہتے تھے کہ یہ تو بلا شبہ صریح جادوگر ہے. صحیح ہے. آپ کو انبیاء کو سبھی نے جادوگر کہا نا, کیونکہ ان پہ معجزات ہوتے ہیں. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. یہ پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کی آیت آ گئی, توحید وحدانیت کی اور اس کے قدرت کی اور طاقت کی.
بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا پھر عرش پر قائم ہوا. وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے, اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس خارج کرنے والا نہیں. ایسا اللہ تمہارا رب ہے سو تم اس کی عبادت کرو. کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ ٹھیک ہے, اس کی ڈیٹیل تو بہت لمبی ہے لیکن ہم اس کی اتنی ڈیٹیل نہیں کر سکیں گے. اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 روز میں پیدا کیا پھر عرش پر قائم ہوا. اب جو عرش پر قائم ہوا ہے نا, اس کی جو تفسیر ہے نا, اس میں ہمارے جو مفسرین ہیں نا, اس میں بہت زیادہ مفسرین نے اس کے اوپر بحث و مباحثہ کیا, بہت زیادہ. اس کو کہتے ہیں کیفیت. لیکن قرآن پاک نے اب یہ استوا ہوا اللہ تعالیٰ عرش پر, اب استوا کا مطلب ہے ٹھہرا رہا. اب اگر تو ہم اس کی بہت زیادہ تفسیر, اور اس کے اوپر بڑے بڑے اماموں کی آپس میں یہ جو ہمارے گروپ بنے ہوئے نا, اہل حدیث دیوبندی, یہ اللہ تعالیٰ کی جو استوا عرش کے اوپر اتنی ان کی بحث و مباحثے کے نتیجے میں بنے ہوئے ہیں نا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح عرش پہ قائم ہے, اللہ تعالیٰ اس طرح عرش پہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دل میں موجود ہے. کچھ لوگ تو مجھے یہ بتائیں کہ قرآن پاک میں ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا, یہ اب ہمارے پاس ایک آیت سامنے آئی ہے, اب ہمارا عمل کیا ہے؟ ہمارے پاس آیت سامنے آئی ہے, سمپل ہم ترجمہ ہی دیکھیں. بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6. اگر ہم لڑتے جھگڑتے ہی رہیں تو ہم پھر قرآن کے اصل حق کو ادا نہیں کر رہے, اور اس لڑائی جھگڑے نے ہم مسلمانوں کو بہت پیچھے کر دیا. ہمیں اس لڑائی جھگڑوں سے باہر آنا ہے, اور وہ باہر آنا کس طرح باہر آنا ہے؟ اس طرح نہیں باہر آنا کہ ہمیں اپنے قرآن کے احکامات میں نرمی پیدا کر کے دوسروں کے نرمی والے جو ہیں وہ احکامات اندر لانے نہیں. ہمیں اپنے قرآن پہ اوپر محکم رہنا ہے, عمل کرنا ہے. لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارا یہ یقین ہو گیا کہ جس نے آسمان اور زمین کو 6 روز میں پیدا کر دی, بات ختم. اوتھینٹک, حق, سچ. اب اگر ہم تحقیق کر سکتے ہیں تو ہم تحقیق کس حد تک کر سکتے ہیں کہ ہم آسمان میں سائنس پڑھیں, بھائی فزکس پڑھیں, میتھس پڑھیں, پڑھ کے اور پھر اس کو ڈسکوریز کریں, انوینشنز کریں, سیٹلائٹس بھیجیں جس طرح انگریز بھیج رہے ہیں. اور پھر آگے کیا ہے؟ پھر عرش پر قائم ہوا. اب یہ جو عرش پر قائم ہوا کی کیفیت ہے نا, اس کے اوپر ہمیں نہیں پتہ. یہ اللہ کے نبی نے بھی بتایا کہ یہ چیزیں مجھے بھی نہیں پتہ, تو پھر ہم ان پر بحث مباحثہ کیوں کریں؟ بس یہ ہے اتنا نہیں چاہیے جتنا اللہ نے بتا دیا اس پر مکمل یقین کر. وہ دیکھیں نا, ہم آیت الکرسی میں بارے میں پڑھتے ہیں, واسع کرسی السماوات والارض, اس کی کرسی جو ہے وہ زمین اور آسمان پر پھیلی ہوئی ہے. اب یہ بتائیں کہ وہ کرسی جو زمین آسمان پہ پھیلی ہوئی ہے, ہمیں اس کی وسعت کا اندازہ ہو سکتا ہے؟ ہمارا اتنا سا ذہن ادراک ہمارا ہو سکتا ہے؟ تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہمیں جتنی اللہ نے عقل دی ہے نا, ہم اس کے مطابق ایک تو سب سے پہلے اس پہ کامل ایمان لائیں, پھر ایفرٹس اپنی سائنٹیفک چیزوں پہ لگائیں, محنت کریں, عمل کریں, اور ان میں غور و فکر کریں, نہ کہ ان پہ بحث مباحثہ کریں اور لڑائیاں کریں. صحیح ہے؟ وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے. وہ ہر کام کی تدبیر کرنے سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی, وہ سورۃ آل عمران کی آخری آیات میں ہے نا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, زمین و آسمان کے آنے جانے میں اور دن و رات کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے. آگے کیا ہے؟ ربنا فی خلق السماوات واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے ہمارے رب یہ سب تو نے جھوٹا پیدا نہیں کیا. ربنا ما خلقت باطلا, یہ تو نے سارا کو جھوٹا پیدا نہیں کیا. سبحانک فقنا عذاب النار, ہم تیری ہی پاکی بیان کرتے ہیں, تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا, عذاب النار, آگ کے عذاب سے بچا. پہلے سارا کچھ یہ کہا کہ انسان غور و فکر کرتا ہے, اور جو غور و فکر کرنے والے ہیں وہ دن رات اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پہلو کی جانب جو ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کی تدبر اور غور و فکر کرتے ہیں. یہ آیات اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کے نبی سحری کے وقت اٹھتے تھے اور بغیر وضو کے یہ پہلے اٹھ کے کھڑے ہو کے یہ آیات پڑھتے تھے. ان آیات کی اتنی اہمیت ہے. اور پھر کہتا ہے آگے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو نے باطل, جھوٹی, غلط, ہمارا ایمان اتنا ہی ہے کہ اللہ تو نے یہ باطل پیدا نہیں کی,
یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. تو ہمارا عمل اب کیا ہے؟ ہمارا عمل یہ ہے کہ ان کے اوپر ایسے ہی مان لانا ہے. ہمیں جو چھوٹی سی زندگی ملتی ہے اس میں ہم نے جو ہمیں مقام متعین کیا گیا ہے اس میں ہم نے اپنی زندگی میں محنت کرنی ہے، اسٹرگل کرنی ہے، تگ و دو کرنی ہے، اور اپنے آپ کو آپ بھی جس لیول تک غور و فکر کر سکتے ہیں اس لیول تک کریں. چیزیں جب میڈیا بھی دیکھتے ہیں نا تو نیشنل جیوگرافک دیکھیں، سمندروں کی ویڈیوز دیکھیں، پھر اللہ کی جو قدرت ہے نا وہ اور ہمیں طاقت کا اندازہ ہوتا ہے. اور پھر اپنی اولادوں کو اس رستے میں لگائیں کہ فزکس پڑھو، میتھس پڑھو، اس لیے نہیں کہ جابز اچھی ملیں گی، اس لیے کہ اللہ کی جو یہ نشانی ہے ان پہ غور و فکر. ٹھیک ہے، اور ان پہ بحث و مباحثے کام کرو، بلکہ غور و فکر کرو. لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم صرف بحث و مباحثوں میں پڑے ہوئے ہیں، جس وجہ سے، اور یہ اس میں تھوڑا سا پتہ نہیں کن کا قصور ہے، میں نہیں کچھ اس وقت کہہ سکتی کہ ہمیں بحث و مباحثوں سے نکلنا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے آ جائیں. الیہ، یہ اسی کے ساتھ کہ اگلی ہے. الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے. اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے. بے شک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا. صحیح ہے. اب اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں کہ ہمارا کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے اللہ کے پاس ہی جانا ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے ہمیں دوبارہ اٹھانا ہے. اور تاکہ ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے ان کے نیک دوبارہ کیوں اٹھانا ہے؟ کہ ہم دنیا میں ایسے نہیں آئے، ہمارا اسے امتحان ہونا ہے. ظاہر ہے جو گناہ گار ہیں اور جو اچھے نیک کام کرتے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے. ہائے، اور آخری آیت دیکھیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے. استغفر اللہ. والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل، وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ پیدا نہیں کی، وہ یہ دلائل ان کو صاف صاف بتلا رہا ہے جو دانش رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں. اب ان ساری چیزوں کے بتانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ پھر یہاں آ گیا نا، ما خلق اللہ، نہیں پیدا کی اللہ نے، ذالک یہ، الا بالحق، نہیں مگر ساتھ حق کے. اللہ نے یہ چیزیں حق کے ساتھ پیدا کی ہیں، ہمیں بے فائدہ نہیں پیدا کی. اور کس لیے پیدا کی ہیں؟ تاکہ جو عقل مند لوگ ہیں، جاننے والے لوگ ہیں، وہ اس سے سمجھ لیں، وہ اس سے عقل کا کام لیں، نہ کہ ستاروں کی روشنی میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ اپنے ہاتھوں کا بیٹھے رہے فارغ ہو کے. اور اصل چیز کیا ہے کہ اصل ہم جو مد و جزر ہے، جو مسلمانوں کے کرنے والے کام تھے نا وہ دوسروں نے کرنے شروع کر دیے ہیں، اور ہم نے بس ہاتھ پکڑ کے یہ آج چاند چڑھنا ہے، گرہن لگنا ہے تو پریگننٹ عورتوں نے وہ نہیں کھانا، اس نے وہ نہیں کرنا، اس نے وہ نہیں کرنا ہے، سیدھے لیٹے رہنا، پتہ نہیں پٹھے نہیں ہونا، سیدھے نہیں ہونا. مطلب کیسے توہمات اور سارے جی سارے ہندوؤں سے اڈاپٹ شدہ. اور ہمارا کام کیا تھا کہ ہم نے ان سے رستے متعین کرنے ہیں، ہم نے ان سے اپنے مہینے دیکھنے ہیں، حج عمرے دیکھنے ہیں، سمندروں میں ہم نے بحری جہاز چلانے ہیں. ہم کیا کس چکروں میں پڑے ہوئے؟ ہمیں تو عید رمضان کے چاند میں لڑائیاں ختم نہیں ہوتی. ہاں، رمضان کے چاند ملے، ہر پشاور میں ہر مولوی نے اپنا چاند نکالا ہوتا ہے. تو یہی ٹھیک ہے. تو ہمیں انشاءاللہ ہم اپنی اولادوں کو ایسی تربیت دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے. جی، مطلب اس میں نشانی ہے ساری اللہ تعالیٰ کی. یہ جو ساری چیزیں یہ ان کو کہتے ہیں آیات کونیہ، بتایا تھا نا میں، یہ آیات کونیہ اور یہ ہے آیات شریعہ. آیات کونیہ کیا ہے؟ کائنات سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ کی نشانی ہے. اور یہ ہے آیات شریعہ جس میں ہمیں حکم دیا گیا شرعی. ان فی اختلاف اللیل والنہار، بلا شبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمان اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں لوگوں کے واسطے دلائل ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں. آگے سمجھ صحیح ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا، جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو کر بیٹھ گئے ہیں اور اسی میں جی لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے. یا اللہ، دل کرتا ہے کہ یہ آیت لکھ کے پڑھ کے ہر مسلمان کے گھر میں بھیجوں کہ تم لوگوں کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا ہے. میرا دل کرتا ہے یہ لکھ کے اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر کر کے ہر گھر میں جا کے بھیجوں کہ تم لوگوں کو اللہ کے پاس آنے کا یقین نہیں ہے، تم لوگ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، تم لوگ اسی میں جی لگا کے بیٹھ گئے.
اور جو لوگ، اور تم لوگ اللہ کی آیتوں سے غافل ہو. تم وہی بات ہے کہ تم لوگوں کو ڈر نہیں لگتا ہے ایسے اللہ کو اسی میں گھمائے رکھتے ہیں، اللہ آپ کو اسی میں اسی میں ہی لگے. شیطان نے آپ کے اعمال جو ہے وہ دنیا کے اعمال کو زینت بنا دیا ہے. تو آگے کتنا سخت الفاظ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اور ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے. آگے خوشخبری دیکھیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کا رب ان کو اور ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تک پہنچا دے گا، نعمت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. الحمدللہ. دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہ، اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم، اور ان کی اخیر بات یہ ہوگی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اہل جنت میں ہر وقت اللہ کی حمد اور تسبیح میں مصروف رہیں گے. جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت کی زبانوں پر تسبیح و تحمید کا اس طرح الہام ہوگا جس طرح سانس کا الہام کیا جاتا ہے. یعنی جس طرح سانس ہماری آتا جاتا ہے بغیر ہماری انٹینشن کے، اسی طرح ان کے منہ سے سبحان اللہ اور حسبی اللہ اور الحمدللہ ایسے ہی نکلے گا جیسے سانس نکل رہی ہے. اور یہ بھلا جس طرح سانس بے اختیار نکل رہی ہے، تو یہ دیکھیں نا، تو یہ اگر دنیا میں ہمارے منہ سے یہ کلمات نکلیں گے تو ہی جنت میں نکلیں گے نا. تو اگر دنیا میں نہ نکلیں گے، دنیا میں ہم سارا وقت جو ہے وہ ٹی وی میں اور دنیا کی لذتوں میں اور غیبتوں میں غرق رہیں گے، دنیا میں یہ مال نکلیں گے تو ہم جنت تک پہنچیں گے. جنت تک پہنچیں گے نا، جنت تک پہنچیں گے. جیسے وہ میری نا ابھی نند کی ساس فوت ہوئی ہیں 1 سال پہلے، اچھا تو وہ نا بالکل سینس میں نہیں تھی، اچھا لیکن انہوں نے زیادہ تر وہ استغفار پڑھتی تھی اور کلمہ پڑھتی رہتی تھی، ہر وقت کلمہ پڑھتی رہتی تھی. ماشاء اللہ. جب وہ سینس میں نہیں رہی نا، وہ کسی کو نہیں یاد کرتی تھی، نہ بچوں کا ان کو پتا تھا نام نہ کچھ، بس وہ کلمہ اونچی پڑھتی رہتی، کلمہ ان کی زبان پہ. اچھا دیکھیں نا، وہ آپ وہ کی مری بھی اس طرح کلمہ ہی پڑھتی رہتی تھی، ماشاء اللہ سائنس میں نہیں تھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں، اور یہ بڑا کیونکہ وہ بڑا زبان پر امپورٹنٹ ہے لمحات ہوتے ہیں، کہ جب ہمارا خاتمہ بالایمان کر، کیونکہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ساری زندگی اتنے بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں. مطلب میرے ایک قریبی ریلیشن تھے، بخاری کے بہت بڑے عالم تھے، اینڈ میں ان کا دماغی توازن خراب ہو گیا، اور وہ کچھ بولتے تھے کہ ان کو دیکھ کے ڈر لگتا تھا کہ یہ وہی بندہ ہے جو اتنا بڑا عالم تھا، اور مطلب انہوں نے سینکڑوں، میرا خیال ہزاروں لوگوں کو بخاری پڑھائی تھی، حافظ قرآن تھے. تو بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا کہ ان کا دماغی توازن خراب ہو گیا. کہ میری اپنی دادی جو تھی انہوں نے کبھی تہجد نہیں بھابھی، کوئی نماز نفلی بھی نہیں چھوڑتی تھی. حالانکہ وہ چل پھر نہیں سکتی تھی، لیکن اپنے بیڈ پہ بیٹھی اپنے کپڑے وہ خود ہی دھوتی تھی اور کچھ نہیں چھوڑتی تھی. وہ قرآن اور کیا دعائے نور جو کچھ وہ پڑھ سکتی تھی نا وہ پڑھتی تھی. اینڈ میں آ کے ان کا ہیمریج ہوا اور وہ سب کچھ بھول گئی، کچھ بھی ان کو یاد نہیں تھا. پھر وہ میری امی کو کہتی تھیں کہ بتاؤ، پھر امی نے ان کو کلمہ سکھایا. اچھا امی آپ یہ کلمہ پڑھا کریں. وہ ہمارے نام ان کو سب بھول گئے تھے، ہماری یعنی ہمیں نہیں پہچانتی تھی کون تھے، صرف وہ میرا نام جانتی تھی اور مجھے پہچانتی تھی، باقی وہ کسی کو نہیں. اور وہ اپنے یعنی کہ اپنے بھائی کے بچوں کو پہچانتی تھی، ہمیں نہیں پہچانتی تھی اچھا کسی کو بھی. اور سب امی نے پھر ان کو کلمہ سکھایا. اب واللہ علم کہ وہ کلمہ انہوں نے کتنا پڑھا کتنا نہیں پڑھا، کیونکہ ہم بڑی امی کچھ بھی کہتے بڑی امی اٹھ جائیں، بڑی امی یہاں پہ بیٹھیں، بڑی امی یہ کریں، تو ان کو نہیں سمجھ آتی. کیونکہ ہم میں اور میں چھوٹی بہن ان کو واش روم تک لے کے جاتے تھے نا، نیچے ویلز لگا کے ابو نے اسٹول بنایا ہوا تھا، بڑی امی اٹھیں بڑی امی ادھر بیٹھیں، تو ان کو نہیں سمجھ آتی تھی. بس دیکھیں نا یہ اللہ کے کام ہے نا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہوتا ہے نا، جو مجنون ہوتا ہے اسے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، اسے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، پھر اس کا حساب وہیں ختم ہو جاتا ہے. اس کا حساب پھر اسی وقت تک ہونے جب تک وہ ہوش میں تھا. ٹھیک ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، کیونکہ اس کے ہوش میں نہیں ہے، اس کی عقل میں نہیں. جی وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ، اور اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی میں جاتے ہیں تو ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا. سو ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. لیں جی، اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے ٹھیک ہے لگے رہو، صحیح ہے لگے رہو پھر اپنا. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی بیٹھے بھی کھڑے بھی. پھر جب ہم اس کی تکلیف اسے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا. ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے. اب یہ دیکھیں یہاں ایک ایگزامپل اس کی بڑی پیاری سامنے آتی ہے. پیاری کیا
کہ بڑی کامن کہ جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ کسی گھر میں تکلیف آئی ہے تو وہ کیا کریں گے کہ وہ پلیز مجھے مدرسے سے بچے لا دیں, پلیز اس گھر میں جائیں, یہ گھر دیندار گھر ہے, اب پلیز آپ کی بیٹی میرے لیے 2 قرآن پڑھ دے, میرے گھر میں بیماری ہے, میرے گھر میں تکلیف آئی ہے. اور اس کے گھر جائیں گے, قاری صاحب آئے میرے گھر, ان دنوں قاریوں بیچاروں کی بھی موجیں لگ جاتی ہیں, صدقہ خیرات بہت ہو رہا صدقہ خیرات بہت ہو رہا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے کہ تکلیف کے دن میں واقعی اللہ تعالیٰ یاد ہے, لیکن اصل ایمان تب ہے جب آپ خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد رکھیں. جب آپ خوشحالی میں جب شادیاں ہوتی ہیں, شادیوں پہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. خوشحالیوں میں بھی اللہ کو یاد رکھیں تو ہی اللہ مومن وہ ہے جو تکلیف پہ صبر کرتا ہے اور جو اس کو خوشی ملتی ہے اس پہ شکر کرتا ہے. تو اب شکر آپ کس طرح کرتے ہیں یہ اب آپ کو پتہ ہے کہ شکر آپ کس طرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیزیں آپ ساری ذہن میں رکھیں کہ پھر ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اس طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا پھر وہ لگے رہے میں نے وہ ان کے عمل ان کے لیے خوشنما بنا دیے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ, اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا جب کہ انہوں نے ظلم کیا, حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلائل لے کر آئے, اور وہ ایسے کب تھے کہ ایمان لاتے, ہم مجرم لوگوں کو ایسی سزا دیا کرتے ہیں. یہ پہلے لوگوں کی وہ بات ہو گئی جی. ثم جعلناکم خلائف فی الارض, پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو جانشین کیا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو. اب یہ اللہ کے تعالیٰ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بستیاں چلی گئیں, ہلاک ہو گئیں, ہم مجرموں کو سزا دی اور اب ہم نے ان کی جگہ تم کو لے کے آئے اور اب ہم تمہیں بھی دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہیں تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں, بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے سے پہنچا ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں. نعوذ باللہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اس میں تھوڑی تبدیلی کر دیں یا کچھ کر دیں, تو آپ کہہ رہے جی نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا, میں تو میرے اوپر تو بہت بڑی ذمہ داری ہے اور میرے اوپر تو عذاب کا, میں تو قیامت کے دن سے ڈرتا ہوں. کل لو, اللہ کے نبی کا ذرا ڈر چیک کریں. کل لو شاء اللہ ما تلوتہ, آپ یوں کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ تو میں تم کو وہ پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع دیتا, کیونکہ میں اس سے پہلے تو ایک بڑے حصہ عمر تک تم میں رہ چکا ہوں. کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ اس کی سمجھ آئی کسی کو؟ 40 سال پہلے مطلب وہ رہے تھے نا, ان میں تو امین اور صدیقہ انہوں نے اسی لیے دیا. شاباش. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ قرآن چینج کر دو یا ہماری مرضی کا کر دو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ نبوت کے آنے سے, وحی کے آنے سے 40 سال پہلے بھی تو میں تمہارے درمیان رہا تھا, تو میں اس وقت تو تم لوگوں کو کچھ پڑھ کے نہیں سناتا تھا, کہ سناتا تھا نہیں نہ سناتا تھا. اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ میں تم کو کچھ پڑھ کے سناتا میں, لیکن اس وقت میرے پاس وہی تھی نہیں, اللہ کا پیغام آتا نہیں تھا. تو اب میں اگر تم کو جو پڑھ کے سناتا ہوں تو وہ صرف اور صرف اللہ کا پیغام ہوتا ہے. میں اپنے پاس ایک لفظ بھی نہیں بولتا, کیونکہ اللہ کے نبی کو بھی قرآن میں کئی جگہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر آپ نے بھی نافرمانی کی تو آپ کو بھی سزا ملے گی. ٹھیک ہے. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے. یقیناً ایسے مجرموں کو اصلاً فلاح نہ ہوگی. اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکے اور نہ ان کو نفع پہنچا سکے, اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں, نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں, وہ پاک ہے اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے. وما کان الناس الا امۃ واحدہ فاختلفوا, اور تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا. اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے ٹھہر چکی ہے تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں ان کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہوتا. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٍ مِّن رَبِّهِ, اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی. سو آپ فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے, سو تم بھی منتظر رہو میں بھی منتظر رہوں گا. وہ کہہ رہے تھے کہ
ہمیں نشانیاں لا کے دکھاؤ. تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً اور جب ہم لوگوں کو اس امر کے بعد کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں چالیں چلنے لگتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ چال چلنے میں تم سے زیادہ تیز ہے، بالیقین ہمارے فرشتے تمہاری سب چالوں کو لکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. کہ مصیبت پڑتی تھی، مصیبت کو جب کوئی نعمت آئی تو فوراً ہی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلا دیا اور ان آیتوں میں رد و بدل کر لیا. تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے وہ تم لوگوں سے زیادہ تیز ہے. ہمارے فرشتے جو تمہارا ایک ایک لفظ لکھ رہے ہیں. والذی یسیرکم فی البر والبحر اور وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں. ان پر ایک سخت جھونکا سخت ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی چلی آتی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ برے آ گرے. اس وقت سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ اگر تو ہم کو اس سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ وہ اکرمہ بن ابی جہل کے بارے میں پورا واقعہ ہے. اس وقت ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے، پورا واقعہ ہے کہ وہ پھر بتاؤں گی ہماری کافی کلاس فلم کہ وہ کشتی میں مطلب یہ ہے کہ جب انسان پہ اس میں کافر بھی تھے، سارے تھے، مشرک تھے، تو ہر ایک نے اپنے اپنے آبا کو پکارا. تو لیکن جب اینڈ میں سب نے ہی ان میں اکرمہ بن ابی جہل تھا جو فتح مکہ کے وقت بھاگ گیا تھا کہ میں نے اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لانا، ابو جہل کا بیٹا تھا، چھوڑ جائیں. تو اس نے کہا کشتی میں بھاگ کے چلا گیا. تو جب ڈوبنے لگی تو پھر سارے اینڈ میں آ کے نا اپنے اپنے معبودوں کو پکارنے کے بعد اینڈ میں آ کے نے اللہ تو واحد ہستی ہے، اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارے پیدا کرنا، تو فلاں، تو نے ہمیں بچانا ہے. پھر اللہ نے بچا لیا. جب اللہ نے بچا لیا تو اکرمہ بن ابی جہل نے کہا کہ اسی چیز سے تو میں بھاگ کے آیا ہوں کہ میں نے اللہ کو تو ایک ماننا نہیں تھا. پھر وہ واپس چلا گیا. یہ اس کے بارے میں تھی. اور ویسے بھی عام بھی کہ ہم کیا کرتے ہیں، بس تم انما مثل الحیات الدنیا، پس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا پھر سے زمین کی نباتات نکلی. یہ انسان کی زندگی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. دن کو آدمی اور چپائے کھاتے ہیں، خوب گنجان ہو کر نکلی، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہو چکی تو اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے ہیں. تو دن رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حکم آ پڑا، سو ہم نے اس کو ایسے صاف کر دیا کہ گویا کل وہ موجود ہی نہ تھے. ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں. ایک تو یہ زمین کے بارے میں ہے، کھیتوں فصلوں کے بارے میں ہے، دوسرا ہماری زندگی پہ اوپر اپلائی ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ زمین کس طرح انسان پیدا ہوتا ہے، انسان کو پھر اللہ تعالیٰ بڑا کرتا ہے جوانی کے ٹائم پہ آ کے سائنٹیفکلی اللہ تعالیٰ جوانی کے ٹائم پہ آ کے ایسے ہارمونز کریٹ ہوتے ہیں کہ شاید ہی کو مطلب بہت چند لوگ ہوتے ہیں وہ جو 7 لوگوں کا عشق پہ سایہ، لوگوں پہ عشق کا سایہ، ان میں ایک ایسا جوان بھی ہے جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے. تو جوانی میں تو بڑے سے بڑا بھی جو ہے نا چند ہی لوگ ہوتے ہیں. تو اس وقت غرور اور تکبر میں ہوتے ہیں کہ ایسے مطلب ہم بھی میرا خیال میں بھی جو تو بوڑھے کو ہے وہ کی بڈھا جائے بابا ہے کی فلاں، مطلب وہ اس طرح کچھ ہم لوگوں کے گھروں کے ماحول. حالانکہ بڑی میری امی اتنا سمجھاتی ہوتی تھی کہ نہیں بیٹا کسی کو کچھ نہیں کہنا، نہیں بیٹا، لیکن وہ جوانی ہوتی ہے ایسی چیز ہے کہ پتہ نہیں انسان کہاں کا کہاں پہنچ. ویسے بھی وہ جو ہے نا جوانی میں مجھے لگتا ہے کچھ ہمارا وہ بن بھی اس طرح کا جاتا ہے نا، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، پڑھائی بھی کرنی ہے، پھر جابس بھی کرنی ہے، پھر گھر بھی سنبھالنے ہیں، پھر بچے بھی کرنے ہیں، بچوں کو دیکھنا ہے. وہ اتنے کے کام آ جاتے ہیں. نہیں ایسا نہیں، کام تو آتے ہیں لیکن ان کاموں کے ساتھ ہم تکبر بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ میں جس طرح میں ہم کہوں کہ میں نے بچے پالے ہیں، میں نے بڑے بچے اچھے پالے ہیں. اب اللہ نے بچے دے دیے مجھے، میرا کوئی کمال ہے، آپ کا کوئی کمال ہے، آپ کو کمال ہے. اور اللہ نے مجھے تندرستی دے دی تو میں نے پال لی. اگر اللہ مجھے بچے دے کے تندرستی نہ دیتا تو میں پال سکتی تھی. یہاں یہی ہم اس وقت نہیں یہ سوچ آتی، اس وقت یہ سوچ نہیں نہ آتی، اس وقت ماتوجہ ہوتی ہے. جی آگے آ جائیں. واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے، جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتا ہے. للذین احسنوا الحسنی و زیادہ، جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے اور مزید برآں بھی، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت. یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں اور وہ اس پر ہمیشہ رہیں گے. والذین کسبوا السیئات، اور جن لوگوں نے بد کام کیے ان کی بدی کی سزا اس کے برابر ملے گی اور ان کو ذلت چھائے گی، ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی بچا نہ سکے گا. گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت لپیٹ دیے گئے ہیں. یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے.
آیت نمبر 28 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو، پھر ہم ان کے آپس کے پھوٹ ڈال دیں گے اور وہ ان کے وہ شرکا کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، سو ہمارے تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی۔ هُنَالِكَ تَبْلُو، اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کی جانچ کر لے گا، اور یہ لوگ اللہ کی طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ جھوٹ باندھا ہے کرتے تھے ان سب ان کے غائب ہو جائیں گے۔ کل من یرزقکم من السماء 33 تک نہیں تھا 30 تک تھا، اوکے جزاک اللہ۔ یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ اپنے شریک ٹھہراتے تھے قیامت دن، وہ سارے کہیں گے نہیں بھئی ہم تمہارا کچھ نہیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے ہمیں نہیں پتہ، پھر وہ سارے کے سارے غائب ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر ہر شخص سے اس کا جو ہے وہ فردن انڈیویجولی اللہ تعالیٰ امتحان لے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔